अस्सलाम वालेकुम। दूसरी सुबह मेरी आंख टेलीफोन की घंटी की वजह से खुली। मैंने उठकर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से गजाला बोल रही थी। उसने मेरी भर्राई हुई आवाज़ सुनकर कहा, आप अभी तक सो रहे हैं? मैंने घड़ी पर नज़र डाली। 10 बजने में 20 मिनट बाकी थे। हाँ, मैंने ठंडी सांस लेते हुए जमाही ली। क्या तुम मेरे ख्वाबों पर कदगन लगाना चाहती हो? रात का एडवेंचर कैसा रहा? वो हंसकर बोली, ये साबित हो चुका है कि तुम्हारी उम्र 40 साल से कम नहीं। क्या बात हुई? इतनी उम्र तक पहुंचने के बाद ही औरत इतनी घाघ साबित हो सकती है। ओह, वो फिर हंसने लगी। अगर तुम मेरे घर आ जाओ तो इत्मीनान से बातें होंगी। आ सकती हो? आ तो सकती हूँ, मगर 2 घंटे बाद, गजाला ने जवाब दिया। दरअसल मैं इस वक्त हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। यहाँ मेरे वालिद एडमिट हैं। परसों इनकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, मैंने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। 2 घंटे बाद सही, मैं इंतज़ार करूँगा। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। मैं बाथरूम में जा घुसा और गुसल करके कपड़े तब्दील किए। इसके बाद बावर्ची खाने में जा घुसा और नाश्ता करने लगा। इसके बाद न जाने मैं क्या क्या करता रहा था कि कॉल बेल बजने लगी। मेरी नज़र बेख्तियार घड़ी की तरफ गई। गजाला का फ़ोन आए हुए अभी सिर्फ 40 मिनट गुजरे थे और उसने 2 घंटे बाद आने के लिए कहा था। तो फिर इस वक्त कौन आ गया? रज़िया, रऊफ़, कमांडर हक। मेरे जहन में सिर्फ यही 3 नाम उभर सके थे। मैं इन तीनों के बारे में सोचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर अचानक मुझे उन तिब्बतियों का ख्याल आ गया जिन्होंने कल ही मेरे घर में घुसकर मेरी खातिर तवाज़ो की थी। रंपा और उसके वो ख़तरनाक साथी दोबारा भी इसी किस्म की हरकत कर सकते थे। लिहाजा एहतियातन मैंने ये जान लेना ज़रूरी समझा कि दरवाज़े पर कौन है। मैंने बोल्ट गिराने से पहले बुलंद आवाज़ में कहा, फरमाइए। बाद में फरमाऊंगी, पहले दरवाज़ा खोलो। बाहर से रज़िया की आवाज़ आई। मैंने बोल्ट गिरा कर दरवाज़ा खोल दिया और रज़िया अंदर आ गई। शायद कल के वाक़े से बहुत डरे हुए हो, वो हंस कर बोली। मैं जवाब देने की बजाय उसके सरापा में उलझ गया। वो आज भी शलवार सूट में मलबूस थी और वो इतना चुस्त था कि कोसो हिलाल की तफसीर बखूबी समझ में आ सकती थी। वो ऑरेंज कलर सूट था और उसके गुलाबी गालों पर इस रंग की छूट इस तरह पड़ रही थी कि मालूम होता था जैसे दहकते हुए अंगारों पर राख की बहुत खफीफ सी परत चढ़ी हुई हो। वो ऐसे अंगारे थे कि बेख्तियार अपने होंठों को जला लेने को जी चाहे। क्या देख रहे हो? वो मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोली। खुदा की खुदारता का तमाशा सिर्फ देख कर ही महजूज हो लेते हो। वो हंसी। अल्लाह ने कभी इससे ज़्यादा की तौफीक नहीं दी। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हें अल्लाह पर यकीन है? क्यों? मैं चौंक कर उसे घूरने लगा। क्यों नहीं होगा यकीन? मुझे नहीं है, वो संजीदगी से बोली। ये बातें मेरी समझ में कभी नहीं आ सकीं। खैर छोड़ो इस जिक्र को। मैं भी कहाँ की बातें ले बैठी। मैं चंद लम्हे उसे घूरता रहा और फिर बड़बड़ाया, न जाने दहरिए की मादा को क्या कहते हैं। दहरीन। वो हंस पड़ी और फिर फ़ौरन ही संजीदा होकर बोली, हाँ, तो मैं इसलिए आई थी कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। मसरूफ़ तो नहीं हो? नाश्ता करने जा रहा था। एक कप चाय मैं भी पी लूँगी। इसके बाद रवाना हो जाएंगे। जाना कहाँ है? जहन्नुम में। वो मुस्कुराई। तुम्हारे साथ तो मैं हर जगह जा सकता हूँ। आओ तो फिर नाश्ता कर लें। वो मेरे साथ सोफ़ों की तरफ बढ़ी। चुस्त लिबास में उसके बदन की जुम्बिशें ऐसी थीं कि मैं झुरझुरी सी लेकर रह गया। मेरा ख्याल है कि तुम कल रात की तफसील जानने के लिए बेचैन होगी। मैंने बैठते हुए कहा, तुम्हारी मुराद फिरदौस कॉलोनी के मकान वाले मामले की तरफ है। गलत ख्याली है तुम्हारी, रज़िया ने कहा। मैं इसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं मालूम करना चाहती। मुझे सब कुछ मालूम है। कैसे? मुझे हैरत हुई थी। जब तुम लोग इस मकान में दाखिल हुए थे तो मैं भी तुम लोगों के करीब ही थी। नामुमकिन। साबेरी के लिए सब कुछ मुमकिन है। माय डियर मिस्टर रिजवान, रज़िया ने अपने लहजे में ज़ोर पैदा करते हुए कहा, अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं है। क्या तुम कोई जिन हो? मैंने मुंह बनाकर कहा, लगभग। वो मुस्कुराई। मेरा ख्याल है कि मुझे पहले नाश्ता कर लेना चाहिए। मैंने अंडों की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, डर है कि तुमसे मरूब होकर मैं नाश्ता करना ना भूल जाऊं। रज़िया हंसने लगी। वो खनखनाती हुई हंसी जो मेरे दिल में गुदगुदी कर देती थी। मैं सर झुकाकर नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। रज़िया ने अपने लिए खुद ही चाय बना ली और सोफ़े की पुश्त से टिक कर छोटे छोटे घूंट लेने लगी।
ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سگریٹ سلگائی اور پھر کچھ کہنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ بول پڑی، بس اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن مجھے غزالہ کا خیال آ گیا۔ لیکن کیا؟ غزالہ نے مجھے فون کیا تھا، وہ آنے والی ہے۔ تم اس لڑکی کے چکر میں مت پڑو، وہ جو کچھ کر رہی ہے اسے کرنے دو۔ تم کہتی ہو تو کرنے دوں گا، لیکن اس وقت تو اس سے مل لوں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس کا انتظار کروں گا۔ اچھا، رضیہ نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی نازک سی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، تو میں بھی اتنی دیر یہیں رکی جاتی ہوں، لیکن جب وہ آئے گی تو میں اندرونی کمرے میں چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ کیا تم لڑکیوں کو پسند نہیں کرتی؟ میں نے بائیں آنکھ دبا کر کہا، بانو تو لڑکیوں کو بے حد پسند کرتی ہیں۔ بانو؟ رضیہ ایک دم بے حد سنجیدہ ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا سراغ کب لگے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے تو یقین اور اطمینان ہے کہ بانو کسی ناگفتہ حالت میں نہیں ہوں گی، تاہم ان کا پتہ تو چلنا چاہیے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا پتہ چلانے کے لیے نومی ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ غزالہ اس معاملے میں سرگرم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں دوسرے ذریعے ڈھونڈنا ہوں گے۔ دوسرا ذریعہ نومی کا باپ شیر بہادر ہے، میں اسی سے نپٹنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ یعنی کس طرح؟ یہ ابھی نہیں سوچا۔ تو پھر مجھے اس وقت کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ دور، بہت دور، افق کے اس پار، رضیہ نے ٹالنے والے انداز میں پرمزاح طور پر کہا۔ افق کے اس پار؟ میں منہ بنا کر بولا، اگر ہم نے وہاں جانے کی کوشش کی تو خلا میں گر پڑیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، فرق تو کوئی نہیں پڑتا، بس ذرا سی جان نکل جاتی ہے۔ رضیہ پھر ہنسنے لگی، وہی مخصوص ہنسی۔ اچانک اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، اچھا سنو، ایک بات تو بتاؤ، میں یوں ہی وقت گزاری کے لیے ایک سوال کر رہی ہوں، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ محبت؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ تم محبت کسے کہہ رہی ہو۔ فلسفیانہ گہرائی میں مت جاؤ، میں نے تم سے ایک سیدھا سادہ سا سوال کیا ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ فلسفیانہ گہرائی میں جائے بغیر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے جواب دیا، لیکن مجھے یہ الجھن ضرور لاحق ہو گئی تھی کہ رضیہ نے اس عجیب و غریب موضوع کو کیوں چھیڑ دیا۔ تم میرے ایک سادہ سے سوال کو الجھائے دے رہے ہو، وہ بولی۔ ہاں، میں ہنس پڑا۔ شاید میں لاشعوری طور پر اس سوال کے جواب سے پہلو بچانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ دراصل اس سلسلے میں میرے خیالات اتنے بے باکانہ اور شفاف ہیں کہ لوگ مجھے گردن زدنی قرار دے دیں گے۔ کسی میں اتنی تاب نہیں ہے کہ میری بات سن سکے، لیکن یہاں تو صرف میں ہوں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ خیر، میں اپنے خیالات کے غیر ضروری اظہار سے بچتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ مجھے اپنی زندگی میں 3 لڑکیوں سے محبت ہوئی۔ 2 سے تو میں نے کھل کر اظہار محبت کیا، لیکن تیسری سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ کیوں؟ بعض محبتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سینے کی گہرائی میں پیدا ہوتی ہیں، وہیں پرورش پاتی ہیں اور تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ دیتی ہیں۔ سماج کا خوف انہیں زبان پر نہیں آنے دیتا۔ کیوں؟ تمہاری باتیں وضاحت طلب ہیں۔ بس وضاحت ہی کرنے سے تو میں بچنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے الجھائے دے رہے ہو، بہتر ہوگا کہ الجھی رہو۔ بعض سلجھاؤ ایسے ہوتے ہیں کہ مزید الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تم نے ایک بات پوچھی تھی، میں نے اس کا سیدھا سادہ سا جواب دے دیا ہے۔ اب اگر زیادہ کریدو گی تو چنگاریاں زندہ ہو جائیں گی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی اور رضیہ کو میری بات کے جواب میں کچھ کہنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے غزالہ بول رہی تھی، مسٹر رضوان، میں اس وقت نہیں آ سکوں گی، مجھے ہاسپٹل میں رکنا پڑ رہا ہے، اب شام ہی کو ملاقات ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر شام کو آنے سے قبل فون ضرور کر لینا، ممکن ہے میں گھر پر نہ مل سکوں۔ میں فون کر لوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ رضیہ نے جب غزالہ کے پروگرام کی تنسیخی کے بارے میں سنا تو فوراً بولی، بس تو پھر اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ چلو۔ میں نے فلیٹ کو مکفل کیا اور اپنی نکیل رضیہ کے ہاتھ میں دے دی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس عدم واقفیت کی پرواہ نہیں کی۔ میں رضیہ پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ بانو کی بہن میری دشمن نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے اگر دلکش چہرے دشمن ہوں تو بھی انہیں دشمن سمجھنے کو جی نہیں چاہتا۔ رضیہ کے پاس کار موجود تھی، اس لیے مجھے اپنی موٹر سائیکل نہیں سنبھالنا پڑی۔ ڈرائیونگ بھی رضیہ ہی نے سنبھالی تھی۔ بائی دا وے، میں نے کھنکار کر رضیہ کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا، یوں ہی وقت گزاری کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں،
کیا تم نے بھی کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ میں نے، وہ ہلکا سا کہا لگا کر بولی، میری تو ساری عمر ہی محبت کرتے ہوئے گزری ہے۔ ساری عمر؟ میں نے منہ بنا کر کہا، کیا آپ اپنی عمر بتائیں گی خاتون؟ بس جتنی بھی ہے وہ میں نے محبت کرتے ہوئے گزاری ہے۔ لگے ہاتھوں ان خوش نصیبوں کے نام پتے بھی بتاتی چلیے، اب تو بس آخری نام یاد رہ گیا ہے۔ چلیے میں اسی پر قناعت کر لوں گا۔ رضوان ساجد۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا، آخری نام پوچھا تھا نا تم نے؟ ہاں، تو وہ میں نے بتا دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، یعنی یہ؟ ہاں ہاں، کیوں، کیا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے سے نہ تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے گھس رہی تھی، اور نہ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سنجیدہ تھی۔ تم نے پہلی نظر کی محبت کا نام تو سنا ہوگا، وہ پھر بولی، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم نے ضرور سنا ہوگا، مجھے بس وہی محبت ہو گئی ہے تم سے۔ یا خدا! میں کار کی چھت کی طرف دیکھتا ہوا بڑبڑایا، یہ حقیر پرتقصیر ناہنجار گنہگار تیری پناہ چاہتا ہے۔ شاید تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ صحیح کہتی ہوں، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ یعنی ٹرین کے ڈبے میں دیکھا تھا تو بس کھٹ سے اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ دیکھیے خاتون، میں نے کچھ جھنجھلا کر اور کچھ جھینپ کر کہا، یقین کیجیے میں بہت تھوڑا سا بیوقوف ہوں۔ یہ اندازہ تو مجھے تمہاری شکل دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ وہ بدستور سنجیدگی سے بولتی رہی، اگر یہ اندازہ نہ ہوتا تو میں اپنے دل کو صاف بچا لے جاتی۔ دراصل زیادہ بیوقوف تو محبت سے اس طرح بدکتے ہیں جیسے گھوڑا اپنے سائے سے، اور جو بیوقوف نہیں ہوتے ان کی سمجھ میں محبت کا مطلب ہی نہیں آتا۔ لہٰذا عالمی پیمانے پر صرف انہی لوگوں کو محبت کے قابل قرار دیا گیا ہے جو تھوڑے سے بیوقوف ہوں۔ میں منہ بنا کر کار کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ رضیہ سنجیدہ نظر آنے کے باوجود سنجیدہ نہیں تھی۔ بائی دا وے، وہ اچانک ہنس پڑی۔ شاید تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ایک کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ کیا؟ میں چونک پڑا۔ نہ، وہ جلدی سے بولی، پلٹ کر مت دیکھنا، میں اسے بیک مرر میں دیکھ رہی ہوں۔ کیسی کار ہے؟ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ سفید فیاٹ، رضیہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ اس میں 4 آدمی ہیں۔ ان کی وضاقتہ، درمیانی فاصلہ اتنا کم نہیں ہے کہ میں ان کی وضاقتہ بھی جانچ لوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، تعاقب کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رمپا اور اس کے ساتھی تو خارج از بحث تھے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ صابیری کا تعاقب کریں۔ تو پھر شیر بہادر، شاید۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رضیہ بولی، ہم ابھی ان سے نمٹ لیں گے۔ کار اس وقت لسبیلا کے پل پر چڑھ رہی تھی۔ کس طرح نپٹنے کا ارادہ ہے، یہ تو موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے گا، اور میں نے اسی موقع کی تلاش میں ادھر کا رخ کیا ہے۔ ادھر کیا بات ہے؟ میں کسی سنسان علاقے میں جانا چاہتی ہوں۔ یہ راستہ مل ایریا کی طرف جاتا ہے نا؟ مائی گاڈ، تمہیں کراچی کے مقامات اور راستے بھی معلوم ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پہلے بھی کراچی آ چکی ہو؟ قطعی نہیں، پھر تمہیں یہاں کے راستے کیسے معلوم ہوئے؟ میں نے کراچی کا نقشہ دیکھ کر سب کچھ ذہن نشین کر لیا ہے، میری یادداشت بہت تیز ہے۔ ویری گڈ، میں نے ایک طویل سانس لے کر، یا شاید کئی طویل سانسیں لے کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم بانو کی بھی چچی ہو؟ چھوٹی بہن، رضیہ نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا، لیکن حرکتیں تو چھوٹی بہن کسی نہیں ہیں۔ ابھی تم نے میری وہ حرکتیں تو دیکھی ہی نہیں جو تمہیں انگشت بدنداں کر دیں گی، وہ بھی دکھا دو۔ دھیرج، تم بہت کچھ دیکھو گے۔ میری آخری آرزو تو بس یہ ہے کہ بانو کے چہرے کی لڑیاں دیکھ لوں۔ ویسے کیا وہ فیاٹ اب بھی تعاقب میں ہے؟ میں نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں نے کار کا رخ بدل دیا ہوتا، مجھے اس وقت صدر جانا تھا۔ کار اب پہلی چورنگی سے گزر چکی تھی، یہاں سے رضیہ نے کار کی رفتار میں خاصا اضافہ کر دیا۔ ایک بات واضح کر دوں، میں بولا، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ وہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر تو ہمیں سنسان جگہ کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم وہاں خطرے میں پڑ گئے تو کیا کریں گے؟ تم ناچنا، میں گاؤں گی۔ وہ ہنس پڑی، اور وہ لوگ ہم دونوں کے سروں پر طبلہ بجا کر رکھ دیں گے۔ میں نے غرا کر کہا، میرا خیال ہے کہ تم اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہو، وقت آنے پر دیکھ لو گے۔
اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کار جیسے جیسے مل ایریا کے قریب ہوتی جا رہی تھی، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رضیہ کے چہرے پر نظر آنے والی خود اعتمادی بھی میری اس پریشانی کو کم نہیں کر سکی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ فیاٹ میں 4 آدمی تھے اور ہمارے مقابلے پر یہ کم تعداد نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رضیہ ان سے کس طرح نپٹنے کی کوشش کرے گی۔ کچھ ہی دیر بعد کار مل ایریا میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہونا تھا اس کے ہونے میں اب دیر نہیں تھی۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ رضیہ نے انجن بھی فوراً ہی بند کر دیا تھا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں بڑبڑایا۔ رضیہ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کی نظر عقب نما آئینے پر تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، کار قریب آ رہی ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ رضیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی سے اترنے کے لیے دروازہ کھولنے لگی۔ اب مجھے بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں سوجا کہ دروازہ کھول کر اتر پڑوں۔ یہ ایک اتنا ہی سنسان مقام تھا جس کی خواہش رضیہ کو تھی۔ ادھر سے نہ تو گاڑیاں گزر رہی تھیں اور نہ راہگیر تھے۔ خاصے فاصلے پر ایک مل کے سامنے پان فروش کے کیبن پر بس 2-3 مزدور نظر آ رہے تھے۔ فیاٹ بہت تیزی سے قریب آئی۔ ڈرائیونگ کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ رکنا نہیں چاہتے مگر انہیں رکنا پڑا۔ رضیہ ہی نے انہیں ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ فیاٹ کے بریک بہت زور سے چیخے اور پھر وہ رضیہ کی گاڑی سے چند گز آگے نکل کر رک گئی۔ میں نے ایک ہی نظر میں ان چاروں کا جائزہ لے لیا جو کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شکل و صورت انہیں چھٹا ہوا بدمعاش ظاہر کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک کو تو میں پہچانتا بھی تھا۔ وہ سعید منزل کے علاقے کا دادا سمجھا جاتا تھا۔ رضیہ فیاٹ کی طرف بڑھی جس کے دروازے کھول کھول کر وہ چاروں باہر نکل رہے تھے۔ معاف کیجیے گا، رضیہ بلند آواز میں بولی، میری کار میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، کیا آپ لوگ کچھ مدد کر سکیں گے؟ ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے اور پھر وہ اس طرح رضیہ کی طرف جھپٹے جیسے اس کو دبوچ کر اٹھا لے جانا چاہتے ہوں۔ خبردار خبردار، میں انہیں للکارتا ہوا رضیہ کی مدد کے لیے لپکا، لیکن وہاں تو میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ رضیہ برقی صورت سے غوطہ لگا کر ان کی زد سے نکلی اور نکلتے نکلتے اس نے اس طرح ٹانگ چلائی کہ ان میں سے 2 کو زمین چاٹنا پڑی۔ رضیہ ان کی زد سے نکل کر تیزی سے لوٹی اور ایک کی گدی پر مکہ جڑتے ہوئے دوسرے کی کمر پر لات رسید کر دی۔ رضیہ کی وہ حرکتیں اتنی تیز تھیں جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ میں ہکا بکا اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاروں بری طرح پٹ رہے تھے اور اب ان کے منہ سے گندی گندی گالیاں نکلنے لگی تھیں۔ اس کے برخلاف رضیہ اس طرح ہنسے جا رہی تھی جیسے بچوں سے کھیل رہی ہو۔ میں نے دیکھا کہ دور سے وہ مزدور ہماری طرف چلے آ رہے تھے جو پان فروش کے کیبن پر کھڑے ہوئے تھے۔ رضیہ نے ان چاروں کی درگت اتنی تیزی سے بنائی کہ وہ بوکھلا گئے اور انہیں بھاگ نکلنے کے سوا کچھ نہیں سوجا۔ رضیہ اس وقت ایک کی مزاج پرسی میں مصروف تھی، اس لیے باقی 3 جھپٹ کر فیاٹ میں جا بیٹھے۔ پٹنے والے نے بھی فیاٹ کی طرف بھاگنا چاہا تھا لیکن رضیہ نے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی اور بولی، نہیں جانے جگر، تم کو تو میں اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی۔ فیاٹ کا انجن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ حرکت میں آئی اور بڑی تیزی سے اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قریب آنے والے مزدوروں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہیں خود ہی اچھل کر الگ ہٹ جانا پڑا اور ورنہ فیاٹ انہیں کچلتی ہوئی گزر جاتی۔ رضیہ نے اپنے شکار کا گریبان پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنی کار کی طرف گھسیٹنے لگی۔ اس بد نصیب میں اب مزاحمت کی سکت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے جن سے خون رس رہا تھا اور بائیں آنکھ بھی سوج گئی تھی۔ مزدور قریب آ گئے اور صورتحال کے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، رضیہ نے انہیں جواب دیا۔ عورتوں کو چھیڑنا ان گنڈوں کا شوق ہے لیکن مجھے ان جیسوں سے نپٹنے کا خوب سلیقہ آتا ہے۔ رضیہ اب بھی اس کا گریبان پکڑے ہوئے تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور اس شہدے کو اندر دھکیل کر مزدوروں سے بولی، میں اسے پولیس اسٹیشن میں لے جاؤں گی۔ پولیس والے اسے مار مار کر اس کے ساتھیوں کا نام پتہ معلوم کر لیں گے۔ مزدور بس سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ مجسم حیرت بنے ہوئے تھے۔ میری طرح انہوں نے بھی ایسی طوفانی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟ رضیہ مجھ سے بولی، تم پیچھے ہی بیٹھ جاؤ تاکہ یہ الو کا پٹھا پر پرزے نہ نکال سکے۔ ہاں ہاں، میں نے چونک کر کہا۔
رضیہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے پچھلی نشست پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ گنڈا اب بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے کسبل اس طرح نکلے تھے کہ شاید اب وہ پر پرزے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رضیہ کار کو حرکت میں لائی اور اسے گھما کر اس کا رخ واپس شہر کی طرف کر دیا۔ رضوان، رضیہ مجھ سے بولی، اگر یہ الو کا پٹھا گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو تم اپنا ریوالور نکال لینا۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رضیہ اس گنڈے کو بس دھمکانا چاہتی ہے، ورنہ اسے معلوم تھا کہ میرے پاس ریوالور نہیں ہے۔ کیوں بے؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت تھی؟ تم لوگ اسی طرح سارے شہر کی عورتوں کو پریشان کرتے ہو۔ غلط سوال مت کرو رضوان، رضیہ نے مجھے ٹوکا۔ تمہیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہمارے پیچھے کس نے لگایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کی اس بات پر گنڈے کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ گویا رضیہ کا خیال ٹھیک ہی تھا کہ کسی نے نہیں، وہ ہکلا گیا۔ دیکھو، میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ یہ خاتون بڑی خطرناک ہیں۔ ان کا شجرہ نسب براہ راست ناڈیا سے جا ملتا ہے۔ اگر تم حقیقت اگل دو تو میں ان کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے رضوان، رضیہ بھی بول پڑی، میں تمہارے الفاظ کا پاس کروں گی۔ کیا واقعی تم لوگ مجھے چھوڑ دو گے؟ گنڈے نے آستین سے اپنے خون آلود ہونٹ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں میرے الفاظ پر یقین کرنا چاہیے۔ رضیہ پھر بول پڑی، میں نے اپنے ساتھی کے الفاظ کا پاس کرنے کا عہد کیا ہے۔ تو پھر گنڈے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جتنا مجھے معلوم ہے وہ میں تم لوگوں کو بتا ہی دوں گا۔ اب بتا بھی چکو، رضیہ نے شاید منہ بنا کر کہا تھا۔ ہمیں اس کام کے لیے کوبرا نے تیار کیا تھا۔ کوبرا؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، گنڈے نے سر ہلایا۔ میرے ان 3 ساتھیوں میں سے ایک کوبرا تھا۔ بغدادی کے علاقے میں تو بچہ بچہ کوبرا کے نام سے واقف ہے۔ کراچی پولیس کی بلیک لسٹ میں بھی اس کا یہی نام درج ہے۔ ٹھیک ہے، میں سر ہلا کر بولا، میں نے بھی یہ نام سن رکھا ہے۔ کوبرا کو اس کام کے لیے 12,000 روپے ملے تھے۔ کس کام کے لیے؟ ان کے اغوا کے لیے۔ گنڈے نے رضیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اغوا کر کے تم لوگ کہاں لے جاتے؟ رضیہ نے پوچھا۔ کوبرا کے گھر۔ وہاں لے جانے کا مقصد 1 ہفتے تک قید رکھنا۔ بس؟ کوبرا نے ہمیں اتنا ہی بتایا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گنڈا کوئی بات کہتے کہتے رک گیا ہو۔ تم کوئی بات چھپا بھی رہے ہو؟ میں اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں تو، جھوٹ مت بولو۔ میں نے ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ دراصل وہ ہچکچاتا ہوا بولا، وہ کوئی ایسی اہم بات نہیں جس کا بتانا ضروری ہو۔ غیر ضروری باتیں سننا ہماری ہابی ہے، تم اس کی پرواہ مت کرو۔ وہ دراصل، ہاں کہو شاباش۔ میں نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ ہم لوگوں کو تو کوبرا نے صرف 2,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بات بھی صاف صاف بتا دی تھی کہ وہ خود 6,000 رکھے گا۔ ہم لوگ 2,000 کی خاطر یہ کام کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن وہ پھر خاموش ہو گیا۔ بولتے رہو، میں گررایا۔ دراصل ہم لوگوں کو یہ لالچ تھا کہ یہ 1 ہفتے تک ہمارے رحم و کرم پر رہیں گی۔ کوبرا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان پر اکیلا قابض نہیں رہے گا۔ ویری گڈ، میں نے چہک کر رضیہ سے کہا، کچھ سنا تم نے؟ سن لیا، وہ منہ بنا کر بولی، لیکن تم نے ایک اہم بات تو بتائی ہی نہیں۔ میں پھر گنڈے کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کوبرا کو اس کام کے لیے 12,000 روپے کس سے ملے تھے؟ ابھی تو صرف 6,000 ملے تھے۔ 6,000 روپے کام کے بعد آج رات کو ملنا تھے، مگر کس سے؟ یہ بات کوبرا نے ہمیں نہیں بتائی تھی۔ یہی تو اہم ترین بات ہے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا۔ کیا خیال ہے؟ میں نے رضیہ کی طرف دیکھا۔ رضیہ مجھ سے کچھ کہنے کی بجائے گنڈے سے بولی، کوبرا کو باقی 6,000 آج رات کو کس وقت اور کہاں ملنا تھے؟ جس آدمی نے کوبرا کو اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا وہ خود ہی آج رات کو 8:30 بجے کوبرا کے گھر پہنچے گا۔ تمہیں یقین ہے؟ کوبرا نے ہم کو یہی بتایا تھا۔ کوبرا؟ میں منہ بنا کر بولا، ساری ذمہ داری اسی بدنصیب کے سر ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی معلومات بھی بری نہیں رہیں۔ رضیہ نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد کار سوسائٹی کے اس بنگلے میں داخل ہوئی جہاں رضیہ کا قیام تھا۔ کار جب برآمدے کے سامنے جا کر رکی تو اندر سے 2 بخشو نکل آئے۔ گنڈے نے پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولے بغیر نہ رہ سکا،
یہ تم لوگ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اپنے گھر۔ رضیہ نے انجن بند کرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ تمہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر کار سے اتر گیا اور پھر نرم لہجے میں اس گنڈے سے بولا، چلو اب تم بھی اتر آؤ میری جان۔ وہ ہچکچا رہا تھا لیکن اسے کار سے تو نکلنا ہی پڑا۔ میں نے اس خدشے کے تحت اس کی کلائی تھام لی کہ وہ کہیں بھاگ نہ نکلے۔ میں نے اپنی گرفت تو ہلکی ہی رکھی تھی، لیکن اس کے لیے پوری طرح تیار تھا کہ اگر وہ جھٹکے سے کلائی چھڑا کر بھاگ نکلنے کی کوشش کرے تو اسے دبوچ لوں۔ ہم لوگ بنگلے میں داخل ہوئے۔ گنڈا بہت پریشان نظر آ رہا تھا لیکن اسے بھاگ نکلنے کی راہ نہیں مل سکی۔ دونوں بخشو بھی پوری طرح مستعد نظر آ رہے تھے۔ شاید رضیہ نے انہیں کچھ اشارہ کر دیا تھا۔ اندر پہنچ کر رضیہ نے تبتی زبان میں بخشوؤں سے کچھ کہا اور پھر گنڈے سے بولی، یہ دونوں تم کو ایک کمرے میں پہنچا دیں گے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ آج رات 10 بجے تک تم یہاں مہمان رہو گے، اس کے بعد تم کو بالکل نہیں روکا جائے گا۔ لیکن احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رضیہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، اور پھر اس نے بخشوؤں سے کچھ کہا۔ دونوں بخشو گنڈے کے دائیں بائیں پہنچ گئے۔ رضیہ نے گنڈے سے کہا، بہتری اسی میں ہے کہ تم مزاحمت نہ کرو۔ یہ دونوں اس قسم کے بخشو نہیں ہیں جو لڑائی بھڑائی سے گھبرائیں۔ تم ان کو بہت شفاق پاؤ گے۔ ہاں، اگر تم سکون سے رہے تو یہ بڑے اچھے میزبان ثابت ہوں گے۔ ہنس کر اس سے کہا۔ اس نے میری بات سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، لیکن میری ہنسی کے جواب میں اس نے مسکرانا ضروری سمجھا اور پھر ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ میں نے چائے بنانے اور پینے میں 10 منٹ صرف کر دیے۔ جب میں آخری گھونٹ لے کر پیالی رکھ رہا تھا تو رضیہ مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ وہ اس وقت ایک خوبصورت فراک اور شلوار میں کسی گڑیا کی طرح بھلی لگ رہی تھی۔ میری نظر اس کے سراپا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئی۔ دونوں بخشوؤں نے گنڈے کے بازو پکڑ لیے، لیکن گرفت زیادہ سخت نہیں معلوم ہوتی تھی۔ وہ دونوں اسے لے کر اندر چلے گئے۔ تم کچھ دیر یہیں بیٹھو، رضیہ نے مجھ سے کہا۔ میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، تبدیل کر آؤں۔ میں سر ہلا کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور وہ اندر چلی گئی۔ اس گنڈے کو یہاں لانے کا سبب سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ بالکل سامنے کی بات تھی کہ رضیہ نے کیا سوچا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج رات کوبرا کے گھر جا کر اس شخص کا پتہ چلائے جس نے ان چاروں کو اس کے اغوا کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب اگر اس گنڈے کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ جا کر کوبرا کو ہوشیار کر دیتا۔ میں سوچ بچار میں ڈوبا ہوا تھا کہ رضیہ کا ملازم خصوصی زولا اندر آیا۔ وہ میرے لیے چائے لایا تھا۔ تم چائے بنانے کے اسپیشلسٹ معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ہنس کر بولی، کچھ نہیں۔ میں نے جیسے چونک کر کہا، لیکن اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں گود میں لے کر ناچنا شروع کر دوں۔ بس صرف اتنا ہی؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں الجھ کر اسے گھورنے لگا۔ مطلب یہ کہ صرف اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر بولی، خیر چھوڑو اس ذکر کو، آؤ اب چلیں۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑی۔ میرا ذہن بدستور الجھا رہا۔ رضیہ کی وہ عجیب سی نظریں میرے لیے ایک خلش بن کر رہ گئی تھیں۔ مجھے ایک پل کے لیے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی نگاہوں نے مجھے بہت کچھ کر گزرنے کی دعوت دی ہو۔ نہ جانے وہ میرا وہم تھا یا حقیقت، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ کار میں رضیہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بھی میں الجھا ہی رہا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ رضیہ بولی۔ میں اپنے خیالات سے چونکا اور پھر جلدی سے کہا، آخر اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جانے کے لیے تمہارے گھر سے روانہ ہوئے تھے، لیکن بیچ میں گڑبڑ ہو گئی۔ یعنی صدر؟ ہاں، کیا آج رات کو تم کوبرا کے گھر پر دعویٰ نہیں بولو گی؟ یقیناً بولوں گی۔ تو پھر تمہیں اس وقت یہ معلوم کرنے کی فکر ہونا چاہیے تھی کہ کوبرا کا گھر کہاں ہے۔ وہ مجھے معلوم ہو جائے گا۔ کیسے؟ میں نے یہ کام اپنے آدمیوں کے سپرد کر دیا ہے۔ جب میں اپنے گھر لوٹوں گی تو مجھے کوبرا کا پتہ مل جائے گا۔ اوہ، میں نے شاید ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا کہ تمہیں اس سلسلے میں میرا تعاون درکار ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں کسی کا تعاون حاصل کرنا مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہوا۔ اس وقت بھی میں تمہیں کسی جگہ لے جا رہی ہوں تو محض اس خیال سے کہ تمہاری رفاقت مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ زہ نصیب، کیا تمہیں میری رفاقت اچھی نہیں لگتی؟ مجھے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا لیکن اس کی قلبی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکا۔ اس کا صرف نصف چہرہ میرے سامنے تھا۔
کیونکہ اس کی نظر سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ رضیہ قدرے توقف سے بولی۔ اس نے یہ سوال بھی میری طرف دیکھے بغیر کیا تھا۔ رضیہ، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم مجھے خلفشار میں مبتلا کیے دے رہی ہو۔ کیوں؟ شاید وہ مسکرائی تھی۔ بظاہر تو تمہاری باتیں بڑی سرسری سی ہیں، لیکن تمہارا لہجہ انہیں بڑے عجیب معنی پہنا رہا ہے، تو تم ان معنی کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ رزو، میرے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ تمہارے منہ سے رزو بہت اچھا لگا۔ اس نے اب بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں گنگ ہو کر رہ گیا۔ رضیہ کی باتوں کے معنی بڑی وضاحت سے سامنے آ گئے تھے، مگر نہ جانے کیوں میرا ذہن اس وضاحت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب معلوم ہو رہی تھی کہ رضیہ مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ ویسے یہ احساس تھا بڑا خوشگوار، دل و دماغ پر نشہ طاری کر دینے کی قوت تھی اس میں۔ رضیہ کا شمار دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں کیا جا سکتا تھا، اور جب کوئی ایسی لڑکی مائل ہونے لگے تو قلب پر کیا گزرتی ہے، یہ کچھ اہل دل ہی جان سکتے ہیں۔ کار جب تک چلتی رہی میں دنیا و مافیا سے بے خبر رہا۔ شاید اس دوران میں میرا ذہنی سفر ایک ایسے شبستان کی طرف جاری تھا جہاں رنگ و نکہت کی عمل داری تھی۔ کار جب رکی تو میں خیالات کے بھگولوں سے نکلا، اور میں نے دیکھا کہ یہ صدر کا وہ اندرونی علاقہ تھا جہاں اینگلو انڈین لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ آؤ، رضیہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ میں سحر زدگی کے سے عالم میں کار سے اتر آیا۔ رضیہ نے خود ہی کھڑکیوں کے شیشے چڑھائے اور دروازے کو مقفل کر دیا۔ پھر وہ مجھے لیے ہوئے ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کے لمس میں ایسی تپش تھی کہ مجھے اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ارے! اچانک رضیہ ہنس کر بولی، تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا؟ کیوں سونگھ گیا، اس کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اتنے زہریلے سانپ نے مجھے پہلے کبھی نہیں سونگھا۔ رضیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اسی طرح ہنستی ہوئی بولی، تمہاری بزلہ سنجی اتنی فطری ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ تمہارا منہ چوم لوں۔ اتنا غضب مت ڈھانا، میں پہلے ہی پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ میری آواز شاید جذبات سے بوجھل تھی۔ سامنے سے ایک اینگلو انڈین جوڑا چلا آ رہا تھا، اس لیے رضیہ سنجیدہ ہو گئی۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب تو بتا دو، میں بولا۔ منزل قریب آ گئی ہے، رضیہ نے پھر مبہم جواب دیا۔ میں چپ ہو گیا۔ ہمارا یہ پیدل سفر کوئی 5 منٹ تک جاری رہا۔ مختلف گلیوں سے گزر کر بالآخر رضیہ ایک عمارت میں داخل ہوئی۔ بظاہر تو وہ عمارت رہائشی ہی معلوم ہو رہی تھی، لیکن جب ایک طویل راہداری سے گزر کر میں نے رضیہ کے ساتھ ایک دروازے کے اندر قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کسی ریسٹورنٹ کا ایک دلکش حال تھا۔ میزیں بڑے کرینے سے لگی ہوئی تھیں اور سفید میز پوشوں پر رنگا رنگ گلدستے بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ دیواروں پر بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ لوگ میزوں پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے یا کوئی مشروب پی رہے تھے۔ میں نے یہ بات ایک ہی نظر میں محسوس کر لی کہ وہاں بیٹھی ہوئی عورتیں اور مرد سبھی اینگلو انڈین تھے۔ ممکن ہے وہاں غیر اینگلو انڈین آتے ہی نہ ہوں، اور شاید اسی لیے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمیں بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہ صرف ہمیں دیکھا بلکہ آپس میں بھی نہایت معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ آؤ دوسری طرف نکل چلیں، رضیہ ایک اندرونی دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہاں اکثر آتی جاتی رہتی ہو، جبکہ ظاہر ہے ایسا نہ ہوا ہوگا۔ اسے ابھی کراچی آئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی تو نکیل اس کے ہاتھ میں دے ہی دی تھی، لہٰذا اس کے ساتھ قدم بڑھاتا رہا۔ ویسے یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ دوسری طرف سے رضیہ کی مراد کیا تھی۔ یہ مجھے اسی وقت معلوم ہوا جب ہم پردہ اٹھا کر دوسری طرف پہنچے۔ یہ اس عمارت کی ٹیرس تھی۔ یہاں بھی میزیں لگی ہوئی تھیں، مگر ان میں سے بیشتر غیر آباد تھیں۔ اکا دکا میزوں پر نوجوان جوڑے نظر آ رہے تھے اور ان کے سامنے شراب کے جام رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ہماری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ مخمور و بے خود تھے، اپنی ذات میں گم۔ ٹیرس کے پس منظر میں چند قدیم عمارتوں کے اوپری حصے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت شاید سورج پر ابر چھا گیا تھا، کیونکہ فضا دھندلی دھندلی سی ہو گئی تھی۔ رضیہ مجھے لے کر ایک ایسی میز پر جا بیٹھی جو ٹیرس کے سرے کے قریب تھی۔ جیسے ہی ہم بیٹھے، کوٹ پہنے اور بو لگائے ہوئے ایک ویٹر ہمارے قریب آ گیا۔ 2 شیمپین لے آؤ، رضیہ نے ویٹر سے کہا۔ میں نے احتجاجاً کچھ کہنا چاہا، لیکن رضیہ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے روک دیا۔
پھر جب ویٹر چلا گیا تو مجھ سے بولی، کیا تم شراب نہیں پیتے؟ میں اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن پی تو چکے ہو نا؟ ہاں، کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے، لیکن میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ آج میری خاطر سہی۔ وہ مسکرائی۔ اچھا، میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ جگہ کیسی ہے؟ رضیہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں بہت حیران ہوں، میرا خیال تھا کہ میں شہر کے سارے اچھے ریسٹورانوں وغیرہ سے واقف ہوں۔ عجیب بات ہے، اتنا اچھا بار اینڈ ریسٹورنٹ کسی سامنے کی جگہ پر بنانے کی بجائے اتنا اندر بنایا گیا ہے، اس کی تو کسی کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، یہاں صرف اینگلو انڈین آتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ مقامی لوگ ادھر کا رخ نہ کریں، اسی لیے ہوٹل کے باہر نام وغیرہ بھی نہیں لکھا گیا۔ تاہم کبھی کبھار کوئی بھولا بھٹکا مقامی آدمی بھی آ ہی جاتا ہے۔ آخر یہ لوگ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ یہاں مقامی لوگ نہ آئیں؟ اگر اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو مجھے اس کا علم نہیں۔ بظاہر تو اس کا سبب تنگ نظری اور تعصب ہے۔ اگر یہ لوگ کھل کر مقامی لوگوں پر پابندی عائد کر دیں تو ان کے خلاف محاذ قائم ہو جائے گا، اور یہ لوگ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھنا چاہتے ہوں گے۔ ویسے مجھے یہ شبہ ضرور ہے کہ شاید اینگلو انڈین لوگوں کے کسی خاص گروہ نے کوئی تنظیم قائم کر رکھی ہو اور اس جگہ کو انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہو۔ فری میسن میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس ایک شبہ ہے، مجھے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں، اب تو بتا دو۔ دوپہر کو ایک خاص وقت پر ایک شخص یہاں آیا کرتا ہے اور لنچ یہیں کرتا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور نسلاً اینگلو انڈین ہی ہے۔ اس کی آمد میں ابھی پون گھنٹہ باقی ہے۔ اتنی دیر میں ہم شیمپین کا ایک ایک گلاس پی لیں گے اور پھر ڈائننگ ہال میں جا کر کھانے کا آرڈر دیں گے۔ اسی اثنا میں وہ بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اس کے بعد میں یہ دیکھوں گی کہ مجھے یہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ حسن کو دیکھ کر تو ایک خاص ہی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ میں اس تاثر کے علاوہ کچھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ذرا دیر کے لیے ہماری گفتگو کا سلسلہ رک گیا کیونکہ ویٹر ایک خوبصورت ٹرے میں شیمپین کے گلاس رکھے ہوئے ہمارے پاس آ گیا تھا۔ اس نے بڑے سلیقے سے گلاس ہمارے سامنے رکھے اور چلا گیا۔ شیمپین بڑی عمدہ تھی۔ دو ہی گھونٹ لے کر میں اپنے بدن میں چستی محسوس کرنے لگا اور 3/4 گلاس پینے کے بعد میرا جی چاہنے لگا کہ دنیا کی ساری کثیف باتوں کو بھول کر صرف رضیہ کے اسرار و رموز یاد کرنے لگوں۔ میں نے بہت عرصے بعد شراب کو منہ لگایا تھا، اس لیے شیمپین کی اس قلیل مقدار نے بھی مجھے مخمور کر دیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے سامنے رضیہ نہیں تھی، بلکہ آسمان سے کوئی اپسرا اتر آئی تھی۔ رزو، میں نے کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر کچھ ایسی تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا کہ میں بے قابو ہو گیا۔ میں نے جذبات کی رو میں بہہ کر اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے دبایا کہ اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی، لیکن اس کے ہونٹوں سے کوئی ایسا لفظ نہیں پھوٹا جو احتجاج کی غمازی کرتا۔ سسکاری لینے کے بعد وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ رزو، میری آواز شاید بررائی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ میں اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہا تھا کہ تم مجھے اتنی اچھی نہیں لگی ہو کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں۔ اب کیا خیال ہے؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ اب میں بڑبڑایا۔ شاید میرے جذبات کی شدت سے الفاظ ٹوٹ جائیں گے، اس لیے زبان سے کچھ نہ کہلواؤ۔ میں نے گلاس اٹھایا اور شیمپین کی باقی 1/4 مقدار بھی حلق سے اتار گیا۔ رضیہ نے اپنا گلاس اٹھا کر بس ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پھر سنجیدگی سے کہا، اس ڈاکٹر کے آنے میں اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ جہنم میں جھونکو اس ڈاکٹر کو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مت بھولو کہ ہمیں بانوں کی تلاش ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ بانوں سے اس ڈاکٹر کا کیا تعلق؟ مجھے ایک شبہ ہے اور میں اس کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں۔ کیسا شبہ؟ رضیہ نے جواب دینے کے بجائے اپنی شیمپین کا گلاس اٹھایا اور اسے ہونٹوں سے لگا کر خالی کر دیا۔ پھر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، آؤ اب ڈائننگ ہال میں چلیں۔ بانوں کا حوالہ ملنے سے میرا خمار کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں سوچتا ہوا اٹھا اور رضیہ کے ساتھ ڈائننگ ہال میں پہنچ گیا۔ بار ٹیرس کی نسبت یہاں زیادہ لوگ تھے اور اس مرتبہ بھی انہوں نے ہمیں گھور گھور کر دیکھا تھا۔ رضیہ ان لوگوں کی طرف سے بالکل لاپرواہ رہی اور اس نے ایک ایسی میز کا انتخاب کیا جو بیرونی دروازے کے بالکل سامنے تھی۔
ہر آنے والے کی نظر سب سے پہلے ہم ہی پر پڑتی۔ رضیہ نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا اور پھر مسکرا کر دھیمی آواز میں مجھ سے بولی، اب ہم صرف پیار و محبت کی باتیں کریں گے تا وقت یہ کہ وہ نہ آ جائے۔ رضیہ، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کہیں تم مجھے بیوقوف تو نہیں بنا رہی ہو؟ کس معاملے میں؟ وہ ہنس پڑی۔ تجاہل نہ برتو، تم خوب سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رضوان، وہ سنجیدہ ہو گئی، میں نہیں کہہ سکتی کہ میرے اس جذبے کو محبت کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تاہم میں یہ ضرور کہوں گی کہ تم مجھے اچھے لگے ہو، میں نے تمہیں پسند کیا ہے۔ محبت اور کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہاں، ایک لحاظ سے اس کو محبت بھی کہا جا سکتا ہے۔ ویسے ایک محبت وہ بھی ہوتی ہے جسے طوفانی اور اندھی کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں وہ محبت صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب محبوب جدا رہے، ملاپ کے بعد بھی وہ شدت باقی نہیں رہتی۔ رضیہ اتنی کم عمری میں اتنی سچی، کھری اور حقیقت پسندانہ باتیں کر رہی تھی کہ میں اس کا منہ تکتا رہ گیا، لیکن میں نے اس کے خیالات پر تبصرہ کرنے کی بجائے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ کچھ دیر میں ویٹر ہمارے لیے کھانا لے آیا اور میں اپنے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ کھانے سے بھی الجھنے لگا، کیونکہ بھوک بہت کھل کر لگ آئی تھی۔ مجھے الجھن یہ تھی کہ میں اپنے جذبات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کوئی ایسی ٹھوکر نہیں کھانا چاہتا تھا جو میرے مستقبل پر اثر انداز ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنی ساری زندگی میں ذہنی طور پر اتنا سنجیدہ کبھی نہیں ہوا جتنا اس روز تھا۔ بہت قلیل وقت میں رضیہ نے مجھ پر جو دیوانگی طاری کر دی تھی، میں اپنے مستقبل پر اس کے اثرات کا جائزہ لے لینا چاہتا تھا۔ رضیہ کھانے کے دوران میں بار بار دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، اس کی وجہ سے میری توجہ بھی بٹ رہی تھی۔ میں بھی وقتاً فوقتاً دروازے کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ وہ آ گیا، اچانک رضیہ آہستہ سے بولی۔ میں نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا، لیکن رضیہ اس طرف براہ راست دیکھنے کی بجائے شاید کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ جو آدمی ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا اس کی شخصیت خاصی باروب تھی۔ اس کا رنگ بھی کسی عام اینگلو انڈین کی طرح زیادہ کالا نہیں تھا۔ کریم کلر سوٹ میں اس کی شخصیت خاصی قابل توجہ بن گئی تھی۔ وہ اندر آیا تو قدرتی طور پر اس کی نظر سب سے پہلے ہماری میز پر پڑی اور میں نے اس کے چہرے کے تاثرات میں انقلابی تبدیلی پیدا ہوتے ہوئے دیکھی۔ رضیہ کو دیکھ کر وہ جیسے ہکا بکا رہ گیا تھا، پھر جیسے ہی اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس نے جلدی سے اپنی نظر دوسری طرف پھیر لی۔ اس کے قدم جو ٹھٹک کر ساکت ہو گئے تھے پھر حرکت میں آ گئے۔ وہ ایک خالی میز کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس کی چال میں خود اعتمادی کی کمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ مجھے براہ راست اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے اپنا سر جھکا لیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو کر دھیرے سے بڑبڑایا، وہ تو تمہیں دیکھ کر بہت واضح طور پر چونکا تھا۔ ہاں، میں دیکھ چکی ہوں۔ کیا تم نے اس کے چونکنے سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیا ہے؟ ہاں، میرے شبے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کس شبے کی؟ اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ باجی کو شیر بہادر ہی کے گھر میں قید رکھا گیا ہے۔ میں حیرت سے رضیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چونکنے کا یہ تجزیہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا، لیکن میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کمانڈر حق تو وہاں کی تلاشی لے چکا ہے۔ باجی کو وہاں کسی ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں کمانڈر حق کی نظر نہیں پہنچ سکی ہوگی۔ آخر اس یقین کی وجہ، ڈاکٹر ویلس مجھے دیکھ کر اسی صورت میں چونک سکتا ہے جب وہ باجی کو دیکھ چکا ہو۔ یہ دلیل قابل قبول ہے، لیکن وہ بانو کو کسی اور جگہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ آخر شیر بہادر ہی کا گھر کیوں ڈاکٹر ویلس کو وہاں آتے جاتے دیکھا گیا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا کہ تم کس انداز میں سوچ رہی ہو۔ یہ لوگ باجی سے خائف ہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ باجی کو مسلسل بے ہوش رکھا جا رہا ہو، اور کسی کو مسلسل بے ہوش رکھنے کے لیے کسی ڈاکٹر کا تعاون ضروری ہے۔ میں انہیں قیاسات تو مان سکتا ہوں، مگر ان پر 100% یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ بانو وہیں ہیں۔ ہم یہ گفتگو اتنی دھیمی آواز میں کر رہے تھے کہ قریب ترین میز پر بیٹھا ہوا آدمی بھی ہماری باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ ڈاکٹر ویلس کی میز تو ہم سے خاصی دور تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ویٹر کو کھانے کا آرڈر دینے کے بعد رومال سے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ رضیہ نے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا، اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ دراصل ڈاکٹر ویلس اس کے عقب میں تھا، اس لیے وہ اسے براہ راست نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کے برخلاف میں ایسے زاویے سے بیٹھا ہوا تھا کہ ویلس کی نشست میرے سامنے تھی۔
میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ویلس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر رضیہ کو جواب دیا اور پھر میں بھی نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ میں نے اور رضیہ نے تقریباً ساتھ ہی ساتھ کھانا ختم کیا تھا۔ چیمپئن کے اثرات اب میرے دماغ سے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ میں اس قابل ہو گیا تھا کہ غم جانا کے علاوہ غم دوراں کی گردش سے بھی عہدہ برا ہو سکتا تھا۔ اچانک میں نے ڈاکٹر ویلس کو کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ رضیہ کے اشارے پر ویٹر بل لے آیا تھا۔ رضیہ اس کی ادائیگی کر رہی تھی۔ اس دوران میں میری نظر ویلس کی پشت پر جمی رہی۔ ویلس کاؤنٹر پر کھڑا ہوا تھا اور فون پر کسی کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ جب ویٹر چلا گیا تو میں نے رضیہ سے کہا، ویلس کاؤنٹر کے فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ اوہ! رضیہ کسی سوچ میں پڑ گئی اور پھر اچانک کھڑی ہوتی ہوئی بولی، آؤ اب یہاں سے نکل چلیں۔ ایک دم سے کیا گھبراہٹ ہو گئی۔ میں نے کہا، لیکن کرسی میں نے بھی چھوڑ دی تھی۔ اب یہاں رکنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا، رضیہ نے جواب دیا۔ میں اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکا تھا، لیکن میں نے وہیں پر اس بحث کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے نکل کر گلی میں پہنچنے کے بعد رضیہ نے اپنی رفتار کو معمول سے کچھ زیادہ ہی تیز رکھا۔ تم کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں اسے گھورتا ہوا بولا۔ دراصل اس کے فون کرنے سے میں الجھن میں پڑ گئی تھی۔ مجھے خدشہ ہو گیا تھا کہ شاید وہ کچھ خاص لوگوں کو بلا کر اس بات کی کوشش کرے گا کہ ہم اس چہار دیواری سے نکلنے ہی نہ پائیں۔ میں کسی سے ڈرتی تو نہیں ہوں، لیکن اس وقت کسی ہنگامے میں نہیں الجھنا چاہتی تھی۔ اگر جلد ہی بانو نہ مل گئیں تو شاید تم پاگل ہو جاؤ گی۔ میں بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ جو باتیں قیاسات کی حد تک رہنا چاہیے ان پر تمہیں اتنا یقین ہو گیا ہے، جیسے کوئی خدا پر یقین رکھتا ہے۔ بہت جلد ثابت بھی ہو جائے گا کہ میرا یقین غلط نہیں تھا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم دونوں کار تک پہنچ گئے۔ حسب سابق رضیہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ ہوا، کار حرکت میں آئی اور اس کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج کی رات بڑی اہم ہو گئی ہے، رضیہ نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ کوبرا کے گھر پر بھی دعویٰ بولنا ہے اور شیر بہادر کے گھر پر بھی۔ مجھے یہ بات بڑی مضحکہ خیز معلوم ہو رہی تھی کہ محض ڈاکٹر ویلس کے چونکنے سے رضیہ نے شیر بہادر کے گھر میں بانو کی موجودگی کا یقین کر لیا تھا، لیکن میں نے رضیہ کے اس انداز فکر پر مزید کوئی تبصرہ کرنے سے گریز ہی کیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رضیہ نے کہا، میں اب گھر جا کر آرام کروں گی تاکہ رات کو دونوں مہمیں سر کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاؤں، اور ممکن ہو تو ابھی سے کوئی لائحہ عمل مرتب کر لوں۔ تو پھر مجھے یہیں اتار دو، میں ٹیکسی کر کے گھر چلا جاؤں گا۔ ممکن ہے کسی سلسلے میں رؤف یا کمانڈر حق مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ وہ لوگ بھی تو بانو ہی کی تلاش میں ہیں، شاید انہیں کوئی خاص بات معلوم ہو گئی ہو۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے، لیکن ٹیکسی کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رضیہ مجھے بزنس روڈ پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے فلیٹ کا قفل کھولنے سے پہلے لیٹر باکس دیکھا، لیکن آج کوئی خط نہیں آیا تھا۔ میں کپڑے تبدیل کر کے اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے کچھ تھکن سی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ آرام سے لیٹ کر آج کے تمام حالات کا جائزہ لوں۔ آج کے حالات دو قسم کے تھے، غم جانا اور غم دوراں۔ رضیہ کے اظہار محبت نے مجھے کسی حد تک نروس کر رکھا تھا۔ مجھے یہ یقین کرنے میں تعامل ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے جذبات پوری طرح شعلے دینے لگے تھے۔ رضیہ میرے حواس پر چھا چکی تھی اور میں حیران تھا کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ رضیہ، رضیہ، رضیہ! میرے تصور میں اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میں کوشش کے باوجود اس کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک کر دوسری باتوں پر غور نہیں کر سکا تھا۔ رضیہ کا تصور اتنا خوابناک تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اور میرا وجود رنگا رنگ سپنوں میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ گھنٹی کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ پہلے تو میرا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف بڑھا، لیکن ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں تھی بلکہ کوئی کال بیل بجا رہا تھا۔ میں غنودگی کے سے عالم میں اٹھا اور جا کر بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے رضیہ کھڑی تھی۔ تم؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیوں؟ وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا تمہیں میری آمد ناگوار گزری ہے؟ نہیں، دراصل اس وقت تمہارے آنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ تم نے کہا تھا کہ شام تک اپنے گھر پر ہی آرام کرو گی۔ میں آرام کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ رضیہ نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے قدم ایک صوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
جب وہ بیٹھ گئی تو میں بھی اسی صوفے پر جا بیٹھا اور استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رضوان، وہ بڑے جذباتی سے انداز میں میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، اب میں تمہارے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ میں گنگ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میرے رگ و ریشے میں فخر و انبساط کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اب میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ رزو، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ایسی باتیں کر کے تم مجھے پاگل کر دو گی۔ پاگل کر دینے والی حقیقت کو تو صرف میں ہی جانتی ہوں رضوان، اس نے مغموم سے لہجے میں کہا، تم کو تو ابھی اس کا علم ہی نہیں ہے۔ کس کا علم نہیں ہے؟ اس کرب کا جس سے میں گزر رہی ہوں۔ مجھے بتاؤ رزو، میں نے بڑے جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارے دکھ بانٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رضوان، وہ بولی، مجھے باجی کی تلاش ہے، اس لیے میں کراچی سے نہیں جا سکتی، لیکن تم تو جا سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ تم کچھ عرصے کے لیے کراچی سے چلے جاؤ، بہتر ہوگا کہ ملک ہی چھوڑ دو۔ مگر کیوں؟ ممکن ہے اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ لیکن کیوں بھول جائیں؟ میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس لیے کہ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے۔ خدا کے لیے معموں میں باتیں نہ کرو۔ جدائی ہمارا مقدر ہے رضوان، ہمارا ملاپ ممکن نہیں۔ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں۔ تم ایک کتابی جملہ بول گئے ہو، یہ دنیا تو ناممکنات سے پٹی پڑی ہے۔ میرا ملاپ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم ایک انسان ہو اور میں کیا ہو تم؟ میں نے جنون کے عالم میں اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں انسان نہیں ہوں۔ پھر تم کیا ہو؟ میں اسے گھورنے لگا۔ میں سابیری ہوں، برازیل کا روایتی پرندہ سابیری، جو کبھی کبھی انسان کی جون میں بھی آ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت، میں غسیلی آواز میں بولی۔ میں خواہ مخواہ ہی اتنا سنجیدہ اور جذباتی ہو گیا۔ تم مجھے بیوقوف بنانے آئی ہو۔ میں تمہیں بیوقوف بنانے نہیں آئی ہوں رضوان، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ فضول باتیں مت کرو۔ اچھا خاصا رومانی موڈ چوپٹ کر دیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو رضوان، وہ اضطراب میں پہلو بدل کر بولی۔ نہ صرف میں بلکہ بانو بھی سابیری ہیں، اسی لیے وہ مردوں کی قربت پسند نہیں کرتیں۔ میری طرح وہ بھی شادی نہیں کر سکتیں۔ رزو، خدا کے لیے زیادہ بور مت کرو، میں نے چڑھ کر کہا۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو رضوان، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں صرف تمہاری خاطر آج اس راز سے پردہ اٹھا رہی ہوں جسے باجی نے افشا ہونے سے بچائے رکھا ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رضیہ پر ان فضول باتوں کا بھوت کیوں سوار ہو گیا تھا۔ میرے شدید احتجاج کے باوجود وہ سنجیدہ ہونے پر آمادہ نہیں تھی۔ تمہیں میری کہانی سننا ہی پڑے گی رضوان، رضیہ بولی۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ میرے ساتھ جو تبتی ہے وہ میرے پجاری ہیں۔ تبت کے بعض حصوں میں رہنے والے لوگ بھی سابیری کو ایک عظیم دیوی کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن دنیا کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے بعض برے لوگوں کی طرح تبت میں بھی ایسے برے لوگ مل جاتے ہیں جو عظیم دیویوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے چلے کھینچتے ہیں یا جادو جگاتے ہیں۔ رمپا کا شمار بھی انہی برے لوگوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے باجی کو قابو میں کرنے کا منتر کیا ہے۔ میں سر تھامے ہوئے تو بیٹھا ہی تھا، اب میں نے اپنے دونوں کانوں میں بھی انگلیاں ٹھونس لیں۔ اس طرح میں رضیہ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ مجھے ان باتوں سے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ تمہیں میری کہانی تو سننا ہی پڑے گی رضوان، رضیہ نے اتنی زور زور سے بولنا شروع کر دیا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کے باوجود اس کی آواز مجھے صاف سنائی دیتی رہی۔ رمپا اپنا منتر پورا کر چکا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اب بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ باجی اس کے سامنے ہوں تو وہ ان پر پھونک مار دے۔ یہ اس کے منتر کا آخری مرحلہ ہوگا۔ اس کے طے ہوتے ہی باجی اس کے قابو میں چلی جائیں گی اور وہ جب تک زندہ رہے گا اس کی کنیز بنی رہیں گی۔ بس اب تو چپ ہو جاؤ رزو۔ میں اپنے کانوں سے انگلیاں نکال کر بھیک مانگنے والے انداز میں گھگیایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مرغ کی طرح بانگ دینے لگوں۔ اگر میرا تعلق فیروز سنز سے ہوتا تو تمہاری یہ کہانی ضرور شائع کروا دیتا، لیکن کیا تم کسی طرح بھی میری بات کا یقین نہیں کر سکتے؟ رضیہ نے ایسے انداز میں کہا جیسے بڑی بے بسی محسوس کر رہی ہو۔ اگر تم یقین کر لیتے تو ہمارے بہت کام آ سکتے تھے۔ بانو شدید خطرے میں ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں قابو میں کرنے کے لیے منتر شروع کر دے تو اسے ہماری وہ طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جسے تم مافوق الفطرت کہتے ہو۔
اب اس سے نپٹنے کا واحد ذریعہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہماری مدد کرے اور رمپا کو ختم کر دے۔ اب اس کا وقت گزر چکا ہے سابیری۔ ایک گنجیلی آواز سن کر میں اور رضیہ اچھل پڑے۔ رمپا دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر بڑی خوفناک مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ رضیہ کی آمد کے بعد میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ رمپا، رضیہ گرجی، مجھ سے اتنی بلند آواز میں بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ رمپا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھی اپنے قابو میں کرنے کا منتر مکمل کر چکا ہوں۔ اب صرف تم پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ تمہیں قابو میں کرنے کے بعد میں دوسری کا بھی پتہ چلا لوں گا۔ رمپا نے اپنی بات ختم کر کے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ ایک لمحے میں ایسا معلوم ہونے لگا جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچڑ گیا ہو۔ وہ بالکل سفید پڑ گئی تھی اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ رمپا نے ایک قدم بڑھایا۔ رضوان، مجھے بچاؤ رضوان! رضیہ کی آواز مجھے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، رمپا نے بڑی نخوت سے کہا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ کیا وہ ساری باتیں درست تھیں جو رضیہ نے مجھے بتائی تھیں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ رضیہ سر سے پیر تک کانپ رہی تھی، کسی خشک پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ رمپا ہونٹوں ہی ہونٹوں میں جلدی جلدی کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے رضیہ پر پھونک مارنے والا ہو۔ نہیں! رضیہ بڑی زور سے چیخی اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھیلتی ہی چلی گئیں۔ رمپا پھونک مار چکا تھا۔ میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ رضیہ اس طرح غائب ہو گئی تھی جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی ہو، اور اس کی جگہ ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ نظر آنے لگا۔ وہ پر پھڑپڑاتا ہوا رمپا کے کندھے پر جا بیٹھا۔ سابیری! رمپا نے بڑے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اتنا خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا جیسے اسے سارے جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ ادھر میری یہ حالت تھی کہ کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا، ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ رمپا مجھے گھورتا ہوا گھرایا۔ تو تم سابیری کے عاشق ہو، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، اور وہ سزا میں تمہیں سابیری ہی سے دلواؤں گا۔ میں اس صدمے سے نڈھال ہو چکا تھا کہ رضیہ کوئی فانی عورت نہیں تھی، اور وہ جو بھی تھی اب شیطان کے قبضے میں جا چکی تھی۔ سابیری! رمپا نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اس شخص کی دونوں آنکھیں نکال دے۔ پرندے نے اپنے سر کو عجیب سے انداز میں جنبش دے کر میری طرف دیکھا اور اس کے پر کھل گئے۔ وہ رمپا کے کندھے سے اڑا اور تیر کی طرح میری طرف آیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر لیے۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس پرندے کو دھکیل دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے اپنی اس کوشش میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ پرندے کی تیز چونچ میری دائیں آنکھ میں پیوست ہو گئی اور تکلیف سے میری چیخ نکل گئی۔ چیخ کے ساتھ ہی میری آنکھ بھی کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ خواب تھا، جو کچھ بھی دیکھا، جو سنا، افسانہ تھا۔ قارئین، میں نے لگے ہاتھوں آپ سے ایک مذاق کر ڈالا ہے۔ اگر آپ بور ہوئے ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ مذاق محض ایک مذاق نہیں ہے۔ وہ خواب تو میں نے واقعی دیکھا تھا اور بالکل اسی طرح دیکھا تھا جس طرح بیان کیا ہے۔ دراصل وہ سب میرے اپنے ہی خیالات تھے جو ایک خواب کی صورت میری آنکھوں میں در آئے۔ رضیہ، رمپا اور بانو کی شخصیتوں نے مجھے اس بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا کہ اسی قسم کے خیالات میرے ذہن میں چکراتے رہتے تھے۔ میرے دل و دماغ میں ایک مافوق الفطرت دنیا تشکیل پانے لگی تھی، اور ہر پل مجھے یہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ عنقریب کوئی ماورائی بات سامنے آنے والی ہے۔ میری وہی سوچ بالآخر ایک خواب میں ڈل کر رہی تھی۔ میرے اس خواب کا آغاز کالبیل سے ہوا تھا، اس سے پہلے کے واقعات خواب نہیں ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔